अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 88 स्टार्ट करेंगे। उसे डॉक्टर सब्त अली के यहाँ आए 3 माह हो गए थे जब एक दिन उन्होंने रात को उसे बुलाया। आपको अपना घर छोड़े काफ़ी वक्त बीत गया है। आपके घर वालों ने आपकी तलाश अभी तक ख़त्म तो नहीं की होगी, मगर चंद माह पहले वाली तंदी और तेज़ी नहीं रही होगी अब। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अब आगे क्या करना चाहती हैं। उन्होंने मुख्तसर तमहीद के बाद कहा, मैंने आपको बताया था मैं स्टडीज़ जारी रखना चाहती हूँ। वो उसकी बात पर कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, अमामा, आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? वो उनसे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। शादी? क्या मतलब? वो बेइख्तियार हकलाई। आप जिन हालात से गुजर रही हैं उनमें आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता शादी ही है। किसी अच्छी फैमिली में शादी हो जाने से आप इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं रहेंगी जिसका शिकार आप अभी हैं। मैं चंद अच्छे लड़कों और फैमिलीज़ को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ उनमें से किसी के साथ आपकी शादी कर दी जाए। वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरे के साथ उन्हें चुपचाप देखती रही। वो उनके पास आने से बहुत पहले अपने लिए उसी हल को मुंतखब कर चुकी थी और उसी एक हल को ढूंढते ढूंढते वो सालार सिकंदर से निकाह की हमाकत कर चुकी थी। इस वक्त अगर वो सालार सिकंदर से निकाह ना कर चुकी होती तो वो बिला हीलो हिज्जत डॉक्टर सब्त अली की बात मानने पर तैयार हो जाती। वो जानती थी इन हालात में किसी अच्छी फैमिली में शादी उसे कितनी और किन मुसीबतों से बचा सकती थी। उसने आज तक कभी खुद मुख्तार ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। वो हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली की मोहताज रही थी। वो ये तसव्वुर करते हुए भी खौफज़दा रहती थी कि आखिर वो कब और किस तरह सिर्फ अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजार सकेगी। मगर सालार से वो निकाह उसके गले की ऐसी हड्डी बन गया था जिसे वो ना निगल सकती थी और ना ही उगल सकती थी। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उसके पास इस सवाल का जवाब मौजूद था, मगर हकीकत बताने के लिए हौसला नहीं था। डॉक्टर सब्त अली उसके बारे में क्या सोचते, ये कि वो एक झूठी लड़की है जो अब तक उन्हें धोखा देते हुए उनके पास रह रही थी, या ये कि शायद वो सालार से शादी के लिए ही अपने घर से निकली थी और बाकी सब कुछ के बारे में भी झूठ बोल रही थी। और अगर उन्होंने हकीकत जान लेने पर उसकी मदद से माजरत कर ली या उसे घर से चले जाने का कहा तो, और अगर उन्होंने उसके वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की तो। वो 3 माह से डॉक्टर सब्त अली के पास थी। वो कितने अच्छे थे वो बखूबी जानती थी, लेकिन वो इस कदर खौफज़दा और मोहतात थी कि वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ ताकि किसी पर बोझ ना बनूँ, किसी पर भी। शादी कर लेने की सूरत में अगर मुझे बाद में कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो मैं क्या करूँगी? इस वक्त तो मेरे लिए शायद तालीम हासिल करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। उसने एक लंबी खामोशी के बाद जैसे किसी फैसले पर पहुँचते हुए डॉक्टर सब्त अली से कहा, अमामा, हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। आपकी शादी कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि मेरे घर से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा या मैं आपसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरी चौथी बेटी हैं। अमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूँगा। जो आप चाहेंगी वही होगा। यह सिर्फ मेरी एक तजवीज़ थी। डॉक्टर सब्त अली ने कहा, कुछ साल गुजर जाने दें, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी, जहाँ भी आप कहेंगे। उसने डॉक्टर सब्त अली से कहा, मगर अभी फौरी तौर पर नहीं। अभी मुझे सालार सिकंदर से जान छुड़ानी है। उससे तलाक लेने का कोई रास्ता तलाश करना है। वो उनसे बात करते हुए सोच रही थी। किस शहर में पढ़ना चाहती हैं आप? डॉक्टर सब्त अली ने मज़ीद कोई दबाव नहीं डाला। किसी भी शहर में, मेरी कोई तरजीह नहीं है, उसने कहा। वो अपने घर से आते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पास मौजूद ज़ेवरात और रकम भी ले आई थी। जब डॉक्टर सब्त अली ने इस गुफ्तगू के चंद दिन बाद
اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں۔ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہیں، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے ہوئے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟ ہے، مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی؟ اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ ازجد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار پھر گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھیں۔ اس نے دعائیں کی تھیں کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام
اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے نہیں کھانے پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ مشکل اور تکلیف دہ دور ہے۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھیں۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹی کی ریت بنا رہا تھا؟ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتیں۔ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے بڑی مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کے ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر ثبت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکنڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ کئی بار سوچتی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔